Welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time only on Kanchi TV, Sky Channel 772, reaching out to over 180 countries around the world who are watching this live program, live transmission at this particular moment. जिस तरह नाज़रीन आपको पता है कि Your Britain के हवाले से मैं आपको हर वीक यही बताता हूँ कि जितने भी हमारे कम्युनिटी इशू होते हैं, चाहे वो यूके के अंदर हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, हम ये कोशिश करते हैं कि उनको हम हाईलाइट ज़रूर करें और लोगों को अवेयरनेस पैदा करने की हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अप टू डेट उनको जितनी भी खबर है कम्युनिटी के हवाले से उनको अप टू डेट खबर हम पहुंचा सकें। तो इसके हवाले से जो हमारा आज का मौजू है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि मैं थोड़ी सी माज़रत आपसे चाहता हूं कि हम 5-7 मिनट लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से, लेकिन हम आपके सामने और दूसरी बात आपको ये बताता हूं कि एवरी फ्राइडे को 2 बजे, यस एवरी फ्राइडे 2 PM ये प्रोग्राम रिपीट होता है। सोशल मीडिया वेबसाइट के चैनल भी आप के सामने हैं, जो कांची टीवी के वेबसाइट है, उसके अलावा यूट्यूब के भी चैनल है, उसके अलावा फेसबुक भी के चैनल है। तो ये जितने भी चैनल हैं, एक्स्ट्रा जो चैनल्स हैं कांची टीवी की जो वेबसाइट्स वगैरह है, अगर आपने किसी वजह से ये प्रोग्राम मिस किया है तो नॉट टू वरी, यू कैन वॉच इट फ्राइडे 2 PM रिपीट अगेन और गो ऑन टू एनी ऑफ द सोशल मीडिया कांची टीवी वेबसाइट्स। तो उसके हवाले से जो आज प्रोग्राम मैंने करना है, जी बिल्कुल आपको पता है कि अगले 4 प्रोग्राम, क्योंकि हमारी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी, काफ़ी लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहते हैं कि भाई आप हर किस्म के प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म से करते हैं, सोशल, वेलफेयर, चैरिटेबल, पोलिटिकल, यू नेम इट एंड योर ब्रिटेन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो उसके हवाले से जो अगले 4 प्रोग्राम मैंने तय किए हुए हैं वो हमारे जो इलेक्शन आ रहे हैं 27 जुलाई को 2021 जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके हवाले से जो 4 पार्टियां वहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं या वहाँ पे जो हिस्सा ले रही हैं, असल तो 5 पार्टियां, क्योंकि मुझे अभी भी पता चला, आज पहले ही पता चला कि PSP का भी वहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा एक रोल है। पाक सरजमीन पार्टी भी टिकट इशू कर रही है कैंडिडेट्स को वहाँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो करती है, लेकिन इस बार उन्होंने आज़ाद कश्मीर में भी आके अपने कैंडिडेट्स वहाँ पे भी उन्होंने खड़े करने। तो उसके हवाले से बहुत से सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं और जितने भी सवाल हैं उनके जवाब जो हैं वो मेरे बहुत अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई फैसल मिर्ज़ा साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PSP पार्टी UK के, मैं उनको ऑफिशियली एक बार फिर अपने प्रोग्राम योर ब्रिटेन में वेलकम करता हूं और इस कांची टीवी के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं कि थैंक यू वेरी मच सर, आप एक बार फिर यहां पे तशरीफ़ लाएं और मुझे जिस तरह इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी पार्टी, क्योंकि आपको अभी पार्टी ने प्रमोट किया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा एक ओहदा होता है पार्टी के अंदर, और उसके अलावा आपने जिस तरह इन्फॉर्मेशन मुझे दी है कि आपने कैंडिडेट्स भी अपने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी, पर्टिकुलर कराची के अंदर, क्योंकि ये मसला ऐसा नाजरीन कि ये अफेक्ट पूरी दुनिया को पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को पड़ता है या इंडिया को या बांग्लादेश को पड़ता है। ये जो कंस्टिट्यूंसीज होती हैं, ये जो सूबे होते हैं, ये जो पूरी सिस्टम होता है, वो जितना भी इफेक्ट होता है, तो उसमें अगर अल्लाह ना करे कोई अगर अच्छा वक्त आए तो फिर भी पूरी दुनिया को इफेक्ट होता है, अगर बुरा वक्त आए तो फिर तो होता ही होता है। तो इसके हवाले से हम सब लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, पर्टिकुलर अवर यंगस्टर्स जो यहाँ से वहाँ पे जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं या आज़ाद कश्मीर में जाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ भी जो कुछ जुल्म होता है वो लोग, तो आप लोगों को पता है मैंने कितनी बार उस मौजू पे बात की और आइंदा भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि हमारे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, उसके बाद मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगा। जो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से बशीर रटवी साहब नेक्स्ट मंडे को आप उनको देखेंगे, जो यूके के साबका सदर हैं, जो यूके के साबका सदर हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को आएंगे। उसके बाद PPP की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होगी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी होगी और PTI की तरफ से भी होगी। तो ये कांची टीवी का बहुत बड़ापन है कि उन्होंने आप सब लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कांची टीवी योर नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल, चाहे ईद का प्रोग्राम हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे वसाखी का हो, क्रिसमस का हो, जो भी प्रोग्राम हो, कांची टीवी इज ऑलवेज वर्किंग इन फ्रंट लाइन। तो मैं अपने गेस्ट, अभी मुझे एक फ़ोन भी आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं फ़ोन पहले उठा लूं, तो फिर मैं अपने गेस्ट को दोबारा इंट्रोड्यूस करूंगा। हेलो कांची टीवी। हेलो जी। हेलो जी हेलो जी, मैं बशीर रटवी बात कर रहा हूं सर।
جی جی رٹوی صاحب بسم اللہ سر. ابھی یقین کریں آپ کی بڑی لمبی زندگی. ابھی میں نے آپ کو مینشن کیا ہے کہ انشاءاللہ آج آپ نے آنا تھا یا آپ کی ٹیم نے آنا تھا, لیکن کوئی چند وجوہات کی وجہ سے وہ اسٹوڈیو نہیں آ سکے آج. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہ پوری دنیا سن رہی ہے, 180 ملک ہمارا دیکھنے والا سن رہا ہے, سوشل میڈیا بھی سن رہی ہے, اور لائیو یہ براڈ کاسٹنگ جا رہی ہے اسکائی 772 پر کہ نیکسٹ ویک ناظرین بشیر رٹوی صاحب جو سابقہ پریزیڈنٹ ہے اپنے مسلم کانفرنس یو کے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی پروگرام میں وہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. جی رٹوی صاحب آپ فرمائیں ضرور. جی سر, سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ بس کچھ وجوہات کی بنا پر ساتھی آج نہیں آ سکے, جی جی جس کا مجھے افسوس بھی ہے. جی جی اور میں معذرت چاہتا ہوں دل کے خاطروں سے کہ ان ساتھیوں نے بچگانہ حرکت کی اور بس کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. برکیف کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن آپ کا ماشاءاللہ پروگرام آج آپ کا نہایت اچھا پروگرام ہے. یہاں غالباً مرزا صاحب ہیں آپ کے اس پروگرام میں, تو آزاد کشمیر کے انتخابات کے سلسلہ میں آپ کا یہ پروگرام ہے, تو ان کی بھی پارٹی آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے سرزمین پارٹی. تو میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں یہ پہلا الیکشن لڑ رہی ہیں. آل مائی گڈ وشز ود دیم کہ یہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لیں. اچھی بات ہے, جتنے زیادہ لوگ جماعت میں حصہ لیں تو وہ جمہوریت کی بقا کے لیے اچھی بات ہوتی ہے. اور میرا بھی جیسا کہ تعلق مسلم کانفرنس ہے, جب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع فراہم کیا, زندگی نے وفا کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیر کو حاضر خدمت ہوں گا تو باتیں ہوں گی. لیکن اس موجودہ الیکشن کے بارے میں یہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے فضا اچھی ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, اس میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. انتخابات ہوتے رہتے ہیں 5 سال کے بعد, اور ہمیں آپس میں الجھنا نہیں چاہیے, اور ایک دوسرے کے خلاف یا غیر اخلاقی پوسٹ کو نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ ہم ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں, ایک ہی محلے کے لوگ ہیں, آپس میں ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پرامن طور پر اس الیکشن کو کنٹیسٹ کریں اور اپنے منشور بتائیں, اور لوگوں کو اگر آپ کو منشور پسند ہے تو وہ یقینی طور پر آپ کو ووٹ دیں گے. ہماری دعا ہے کہ آزاد کشمیر کی کوئی ایسی حکومت بنے جو آزاد کشمیر کی عوام کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, عوام کے لیے کام کر سکے. آپ کی کاوشوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت احسن طریقے کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ پروگراموں کو مرتب کیا ہے, اور اس بات پر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں دیار غیر میں رہ کر کوئی ایسا پروگرام کیا, کوئی ایسا ٹی وی اسٹیشن پر آزاد کشمیر کے انتخابات 2021 کے حوالے سے کوئی پروگرامز نہیں ہوئے, اور آپ ان اس میں پہل کیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان پروگراموں سے ہم ضرور سبق حاصل کریں گے اور ہمیں معلومات حاصل ہوتی رہیں گی. آپ کا نہایت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے بہت ہی عزیز اور ہمارے ایک گائیڈ سمجھ لیں کہ جو کافی عرصے سے یو کے سے ان کا تعلق ہے, یہاں پہ ان کی فیملی, بچے, بلکہ 2nd جنریشن 3rd جنریشن ان کی یہاں پہ. بشیر رٹوی صاحب کی یہ مسلم کانفرنس کے سابقہ صدر تھے پورے یو کے, اور اس کے علاوہ نیکسٹ ویک ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, جس طرح انہوں نے خود بھی بتایا کہ یہ ایک واحد چینل ہے کانچی ٹی وی جو پوری کمیونٹی کو رائٹ اکراس دا بورڈ اپنے ساتھ لیے ہوئے یہ کام کر رہا ہے. اور میں جتنے بھی ہمارے سی اوز ہیں, جتنے بھی ہمارے ڈائریکٹرز ہیں, پروڈیوسر ہیں ہمارے, جتنی بھی ہماری کانچی ٹی وی کی ٹیم ہے, میں سب کو ہینڈ اینڈ ہارٹ ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے ایک اوپن پلیٹ فارم اور ایک اوپن ہینڈ دیا کہ آپ کسی قسم کا بھی پروگرام کریں, ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں, شولڈر ٹو شولڈر. مجھے یہ سپورٹ مل رہی ہے, تو میں دوبارہ اپنا بنگا صاحب اور جتنی ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج تک جو بھی پروگرام میں نے کیا ہے, جس طریقے کے ساتھ کیا ہے, الحمدللہ مجھ پہ کوئی سوال نہیں اٹھا. تو آئی تھینک مائی کانچی ٹی وی دا ہول ٹیم. اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک واحد چینل ہے یو کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے ہو, انڈیا کے حوالے سے ہو, بنگلہ دیش کے حوالے سے ہو, یورپ کے حوالے سے ہو, دنیا کے کسی ملک کے حوالے سے ہو, تو کانچی ٹی وی اور پرٹیکولر یور برٹن کا پروگرام جو ایک سب سے زیادہ دیکھا پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے اور ہائیلی ریٹڈ پروگرام ہے. اور یہاں پہ ہم گیسٹ, چاہے انگلش کی پالیٹکس اگر آپ دیکھیں
تو یہاں پچھلے دنوں میں نے جتنے بھی ہمارے میئر تھے, پولیس کمشنر تھے, جتنے بھی ہمارے یہاں تھے کراس پارٹیز, ان کو میں نے یہاں پہ دعوت دی تھی. اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ آپ کو یور برٹن کے اندر ہر آدمی یہاں پہ مرد عورت بلیک وائٹ کسی قسم کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو پورا پلیٹ فارم یہاں پہ دیا جاتا ہے اور دیا جائے گا. اچھا میرے ساتھ ایک اور کال ہے تو میں پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں, ٹھیک ہے. ہیلو کانچی ٹی وی. ہیلو جی, ہیلو, یہ میں ذرا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر. جی جی. ہیلو, یہ میں نے ایک چینل پہ سنا ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کی سازش ہو رہی ہے. جی جی. تو اس میں کتنی بات سچائی ہے, اس پر بھی اگر آپ تبصرہ کر سکتے تھینک یو سر, بڑی مہربانی. میں آپ کا سوال بالکل آپ نے جو گیسٹ ہے وہ لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. بہت بہت مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. اچھا اب تو میں بالکل آ رہا ہوں اپنے جو گیسٹ ہیں, میرے بڑے بھائی, میرے دوست, سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ایس پی یو کے فیصل مرزا صاحب, جن کی مجھے تو انٹروڈکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے, پرٹیکولر یو کے اندر, پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر بچہ ان کو جانتا ہے, ان کے کاموں کو جانتا ہے, اور صرف پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں جانتا ہے بلکہ سپورٹس ایکٹیویٹیز میں بھی ان کو لوگ جانتے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا عرصے سے ایک جو بلیک بیلٹ کا سینٹر ہے, کراٹی سینٹر ہے, اس کے حوالے سے بھی یہ بچوں کو کافی انٹرٹین کر رہے ہیں, اور ان کو بھی ممبرشپس وغیرہ, اور کوشش کر رہے ہیں کہ بچے جو سڑکوں پر گھوم پھر رہے ہیں ان کو اٹھا کر تو کلب کے اندر ان کو بہتری کے لیے ان کے لیے سپورٹس فیسلٹیز وغیرہ وغیرہ یہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کام بھی کر رہے ہیں. سو کنگریچولیشن آن دیٹ ورک دیٹ یو ڈوئنگ ایز ویل. مرزا صاحب ویلکم ٹو یور برٹن اینڈ ویلکم ٹو کانچی ٹی وی سر. تھینک یو. فرسٹ آف آل شہزاد, جی جی, کانچی ٹی وی کا یہ دوسری دفعہ آپ کے اس ٹی وی کے پلیٹ فارم کے توسط سے شرکت کر رہا ہوں. جی جی, اور یقیناً آپ کا پروگرام ہائی ریٹڈ ہے, اور یقیناً جیسا آپ نے خود نہیں فرمایا کہ یہ یہاں کے الیکشن ہو, پاکستان کے الیکشن ہو, آزاد کشمیر میں الیکشن ہو, یا کہیں بھی ہو, آپ نے اس کو پورا کور کیا اور تمام پارٹی کو آپ نے موقع دیا کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں. پاک سرمین پارٹی پہلی دفعہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اور وہاں کی عوام میں اتنا شعور ہے کہ وہ جب یہاں پہ یو کے الیکشن ہو یا پاکستان کا الیکشن ہو یا آزاد کشمیر کا الیکشن ہو, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی جو آزاد کشمیر کے الیکشن کی جو سیٹیں وہ پاکستان کے میں بھی ہے, ان کی نمائندگی وہاں پر بھی ہے. تو الیکشن ہوتے ہیں تو اسی طرح سے پاک سرمین پارٹی پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. میں وہاں کے الیکشن سے بات کرنے سے پہلے میں مسلم کانفرنس کے بشیر اودھی صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی اچھے کلمات ادا کیے اور بڑا ایک شعور دیا کہ الیکشن ہوتے رہتے ہیں. بالکل. اور مگر ایسی بد زبان بد تہذیب بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی وہاں پہ پارٹی جیتے گی, ہمیشہ دیکھا یہ گیا کہ آزاد کشمیر کے اندر یا گلگت بلتستان کے اندر ہمیشہ وہ الیکشن وہی پارٹی جیتتی ہے جس کی سینٹرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے. بے شک. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو مرکز کی حکومت ہے وہ کولیشن ڈھونڈ رہی ہے الیکشن لڑنے کے لیے کہ وہ حکومت بنا سکے, جس میں مسلم کانفرنس کی بھی بات چل رہی ہے, اسی طرح سے ان کے آپس میں پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہی ہے. تو دیکھا جائے تو آگے دو مین اسٹریم پارٹیاں تھیں جو پہلے وہ اس پارٹی وہاں پہ کئی دفعہ حکومت بنا سکی, مسلم لیگ نون بھی وہاں حکومت, مسلم کانفرنس بھی وہاں سے بنا سکی, مگر مسلم لیگ نون کے بننے کے بعد مسلم کانفرنس کو کافی ڈیمیج ہوا. اچھا. تو ابھی حالات دیکھنے کے یہ ہے کہ اب ان کا اتحاد ہوتا ہے نہیں, ابھی دیکھتے ہیں حالات کہ مسلم کانفرنس کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوتا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو بڑا ہی ٹف مقابلے ہوں گے. تو یعنی دیکھنا یہ آزاد کشمیر کا الیکشن ابھی تقریباً 5 ہفتے رہتے ہیں. بالکل. تو کمپین شروع ہو گئی ہے اور کئی جگہ ٹکٹوں کے بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں, کئی ہیوی ویٹس کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آپس میں پارٹیوں کے اندر بھی کئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں, اور کافی شفٹنگ بھی ہو رہی ہے, ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی پہ آنا, دوسری کو چھوڑ کر تیسری پہ آنا. عموماً ہوتا ہے کہ وننگ دیکھتے ہیں سچویشن کہاں پہ ہے, تو اگر وہ وننگ سائڈ پہ جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو حالات بھی یعنی کہ آزاد کشمیر کے عوام کے اندر میں دیکھا بہت شعور ہے کہ وہ بالکل ہمیشہ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بہتر ہو, اور وہاں کے فلاح و بہبود کا ہم نے دیکھنا بھی یہ ہے کہ کون سی پارٹی
آزاد کشمیر کے مفاد میں ہے، کشمیر کاسٹ کے مفاد میں ہے، اسی طرح سے پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں علاقے پاکستان کے لیے. جو بات کی تھی میرے دوست نے آپ کے سوال کے حوالے سے کہ آزاد کشمیر کو الیکشن کے وہ، میں تھوڑا سا اس بات پہ آؤں گا، لیکن میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیونکہ کافی سارے ناظرین مجھے میسج بھی آ رہے ہیں، ای میل بھی آ رہے ہیں، ٹیکسٹ بھی آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور فون لائنز میں بھی مجھے آواز آ رہی ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب لائنیں جو فلیش کر رہی ہیں، تو ابھی اگر میں فون لائن پہ چلا گیا تو پھر میں آپ سے کوئی سوال پوچھنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ زیادہ اس ٹائم کا میں فائدہ اٹھاؤں اور لوگ بھی، ہمارے ویورز بھی فائدہ اٹھائیں، ان سوالوں کا جوابوں کا جواب دیں گے ان کو. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ what made you decide، آپ کی پارٹی has taken this decision کہ ہم پہلی بار اپنے آزاد کشمیر کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے مطلب جو آپ کے لیڈر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اور جو جتنے بھی باقی آپ کی ٹیم ہے، انہوں نے یہ کیوں اس وقت یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ اس سے پہلے نیور ایور دے ٹیکن اے ڈیسیجن، وہ تو ہمیشہ کراچی کے اندر ان کی سیٹیں ہوتی ہیں یا پاکستان کے کسی اور علاقے میں ہوگی لیکن پاکستان کے اندر ہوگی. یہ کیا سلسلہ کہ پہلی بار انہوں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں بھائی ہم ہر کنسٹیچوئنس میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے؟ اول تو آپ کو بتاؤں کہ پاک سلفی پارٹی کو کیا ہمیں آیا ابھی تقریباً 5 سال ہی ہوئے ہیں. جی جی جی. سابقہ جو جماعتیں ہیں، مسلم قانون ہو یا پیس پارٹی ہو یا کوئی اور، عموماً انہی کی حکومت بنتی رہی ہے. اگر یہ ڈیلیور انہوں نے ماضی میں کیا ہوتا تو اس پارٹی کا قیام عمل میں نہیں آتا. اچھا یہی وہ وجوہات ہے کہ ایک تو ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے یا آزاد کشمیر کی سیاست ہے کہ جو اس کے ہماری جو مسائل ہیں وہ بنیادی سطح پہ حل نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آپ یو کے میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے جو جتنے میں لوکل مسائل ہیں وہ لوکل سطح پہ حل ہو جاتے ہیں. جی جی. تو ہمارے جو لوکل جو مسئلے ہیں وہ ہمارے ایم پی ایز، ایم ایل ایز، ایم ایل اے کرتے ہیں. جی جی. تو حالانکہ ان کا کام بلدیہ کی سطح کی سیاست یا ان کے ترقیاتی فنڈ دینے کا نہیں ہوتا. ان کا مقصد، ان کا کام ہوتا ہے کہ قانون سازی کریں، قانون بنائیں. جی جی. مگر نظام اس طرح پاکستان کا سیاست یا آزاد کشمیر کی سیاست اس حالات پہ کر دی گئی ہے کہ جو اس کی جو بالکل بنیادی جو مسئلے مسائل ہیں وہ ایم این اے کی طرف چلے گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم مقصد یہی ہے کہ اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا تو ہمیں یہ پارلیمانی سیاست میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مصطفیٰ کمال نے جو ماضی میں ڈیلیور کر کے دیا تھا، لوگوں کی ہی یہ خواہش تھی کہ پی ایس پی ایسی طاقت بنے کہ وہ آ کے پاکستان کے مسائل حل کرے، آزاد کشمیر کے مسائل حل کرے، خصوصاً جو بارڈر کے اس پار جو لوگ ہیں ان کے بھی مسائل کو دیکھا جائے. تو کہنے کا مطلب کہ ہم لوگ مل کر ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری جو قومیت ہے ان کو اتحاد میں لے کر آئیں، جو لسانی اور فرقہ وارانہ تقریر اس کو ختم ہو اور لوگوں کے مسائل ڈاؤن لیول پہ حل ہو. جب آپ کے مسائل لوکل لیول پہ حل ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز جو پارلیمانی سیاست کا کام ہے جس میں قانون سازی کرنا اس طرف آ سکے گا. یہی وہ پیغام لے کر ہم آزاد کشمیر کے اندر بھی جا رہے ہیں کہ لوگوں کے اگر مسائل حل ہو رہے ہوتے، یا میں یہاں پر کہنا بالکل اس کو سمجھوں گا کہ جو اس وقت ہم لوگ برادری ازم کی طرف جا رہے ہیں یا برادری کی ہی سیاست ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ ایک ہم پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ برادری کی سیاست کو چھوڑیں بلکہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کریں. جب اس کے مسائل حل ہوں گے تو یہ چیزیں خود بخود ہی جو سیاست جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ چلے گی. لوگوں نے یہ بھی کہا کتنی بار جو سنی سنائی بات ہے کہ بھائی جو ٹکٹ کتنے لاکھ کروڑ اربوں کی بات کئی وقت ہوتی ہے کہ وہ ٹکٹ ایک دوسرے سے جو ایکسچینج ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں کچھ نہ کچھ تو انوالومنٹ ہوتی ہے. ہم تو 100% یہ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ سنی سنائی ہوئی باتیں، شاید اس میں کوئی ٹروتھ بھی ہو یا اس میں کوئی مطلب ان ٹروتھ بھی ہو، یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح سنی سنائی ہوئی باتوں پہ ہم جائیں کہ نہیں جی اتنے وہ خرچے کر کے آگے آتے ہیں ٹکٹ کے لیے، تو ظاہر ہے جو ایک آدمی 2 4 5 10 کروڑ لگاتا ہے تو اس نے پہلے تو وہ اپنا کھاتا پورا کرنا ہے نا. اگر وہ اتنی انویسٹمنٹ کر کے آ رہا ہے یا آ رہی ہے تو اس نے اگر وہ اپنا کھاتا پورا نہ کیا تو عوام تو اس کے لیے سیکنڈ یا تھرڈ آپشن ہے. پہلے تو اس نے اپنا بریک ایون کرنا ہے کہ بھائی جتنا میں نے خرچہ کیا ہے وہ تو پہلے مجھے ملے نا، اس کے بعد میں دیکھوں گا عوام کے لیے میں کیا کروں گا. تو اس کے حوالے سے کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ is this the reality, is this is what is happening؟
یہ حقیقت ہے، یہ صرف آزاد کشمیر نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست کے اندر بھی یہ ناسور کی صورت اختیار کر گئی ہے. جی جی. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ کچھ پارٹیاں بالکل آپ کا بجا بات بجا ہے کہ کچھ ہفتے پہلے کھوکھر صاحب کی ایک ویڈیو لیک ہوئی. جی جی. میں سر نام کسی کا نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن آپ لے سکتے ہیں، آپ گیسٹ ہیں، آپ تو لے سکتے ہیں. جی جی. تو وہ اشارہ کس طرف کر رہا تھا؟ جی جی جی. تو یہ گندی سیاست ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیوں کیا پی ایس پی کیوں آئی؟ وجہ یہی ہے کہ جو اربوں کا ٹکٹ لے کر آئے گا پھر کروڑوں کے خرچ کر کے جائے گا، بالکل، تو وہ آپ کو اتنی وہاں سے اسے تنخواہ تو نہیں ملتی کہ آپ نے سارا ریٹرن کرنا. وہ سارے معاملات، یہ چیزیں ضرورت ہے. اس گندی سیاست کو ختم ہونا چاہیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. اور یہ اب عوام کو بھی شعور آ جانا چاہیے بلکہ ہے کہ جو اتنا پیسہ لگاتے ہیں وہ آگے انہوں نے پہلے اپنے ریٹرن کرنا ہے، تو وہ ریکوری کریں گے تو پھر جا کے سیاست میں جائیں گے. اب آدمی وہی ہیں. ہمارا ایک اور بھی یہ سوال تو بہت سے ہیں میرے پاس، لیکن یہ سوال ہے کہ وہی لوگ کبھی پی ٹی آئی میں، کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی مسلم لیگ نون میں، کبھی کس میں، وہی شخصیتیں دوبارہ واپس آ رہی. کیا اور نوجوان یا اور نئے آدمی پاکستان کے اندر پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ یا آزاد کشمیر کے اندر ہماری جو اچھی اچھی پڑھی لکھی ہوئی ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری مائیں بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، جن کا جس طرح آپ نے کہا افسوس کے ساتھ اگر وہ فیملی بیس پہ یہ کام کر رہے ہیں یا برادری پہ کر رہے ہیں تو ان پہ لعنت ہے. ایسے لوگوں پر، ایسے سیاستدانوں پر میں یہ کہہ رہا ہوں، میسج بڑا کلیئر واضح کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سیاست کر رہا ہے اپنی برادری پر تو اس شخص پر یا اس پارٹی پر تو لعنت سے علاوہ اور تو ہم تو کوئی جملہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کئی جماعتیں یو کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی جب رات کو الیکشن ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں چوئی صاحب، رائے صاحب، مغل صاحب، مرزا صاحب، جو بھی ہیں، قریشی صاحب، جو بھی ہیں، تو رات کو ڈور کرتے ہیں بھائی 11 بجے. تو بات تو نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں بالکل جا کے ان کے قدموں کو جو ہے نا اپنا سر وہاں پہ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی خدا رہا آپ کو پتہ ہے میرا دادا اور آپ کا دادا تو بڑے اچھے دوست تھے، میری نانی اور آپ کی نانی تو بڑی بچپن کی وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو جو گنیل والی گیم ہوتی ہے وہ کھیلتی تھی بیچاری. تو اس کے حوالے سے اور ہم تو ایک دوسرے کے لیے ہی پیدا ہوئے. تو یہ ہمارے جو چند جو پاکستان یا آزاد کشمیر یا کسی بھی انڈین ایشین سب کنٹری سے آئے انہوں نے یہاں پہ بھی ایسی شرارتیں شروع کر دی. لیکن الحمدللہ اس ملک کا ایک رول ہے، کنڈیشن ہے، ایک اس کا ریگولیشنز ہے، وہاں پہ یہ سلسلے نہیں چلتے. لیکن پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر جس طرح میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز آ رہی ہیں، الیکشنز کی ویڈیو آ رہی ہیں، کسی نے پتہ نہیں کوئی 10 گاڑیاں آگے لگائی ہوئی، کسی نے 20 لگائی ہوئی. ارے یار یہ جاہلیت کا ایک میں یقین کریں مرزا صاحب، یہ کوئی سیاست اس طرح تو نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ بھی سیاست ہوتی ہے. آپ نے کبھی بھی دیکھا ابھی کتنی بڑی پولیس کمیشن کے الیکشن ہوئے جو ہمارے لوگوں نے کیے، جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن جو ہماری نن ایشین کمیونٹی کے بارے میں اور میں سب ایشین کمیونٹی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں واضح کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پہ جو ایشین کمیونٹی ہے بہت اچھے دوست ہیں، پڑھے لکھے، ہماری مائیں بہنیں پڑھی لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے وہاں پہ کارڈ اپنا رکھا ہے، جس کسی کو ووٹ دینا انہوں نے مینیفیسٹو دیکھنا، مینیفیسٹو پڑھ کر انہوں نے ووٹ دینا ہے. لیکن جاہل ہمارے سیاستدان یہاں بھی موجود ہے جو وہاں سے آئیں تو جاہلیت ان کے اندر بھی ہے اور قوم بازی بھی ان کے اندر ہے، یا فطرت بازی، یا جس طرح کہتے ہیں نا شیطانی بھی ان کے اندر ہے. تو وہ چیزیں وہاں پہ دیکھیں آپ، گاڑیاں 20-20 50 پر، کبھی کسی لیڈر کو انہوں نے اٹھایا ہوا اپنے کاندھوں پر، کبھی ہاتھ پہ. یہ یار کیا مذاق بنی ہے. اور یہاں کے جو بچے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ فیس بک یا سوشل میڈیا پہ تو پوری دنیا دیکھتی ہے، 5 سال کا بچہ بھی اس کو دیکھتا ہے، تو وہ بیچارے کہہ رہے ہیں واٹ از دیس کارٹونز ڈوئنگ، یہ کیا مذاق انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی آپ بات کریں تو پھر میں ایک دو اور سوال بھی ہے. جی شہزاد، بہت ہی اہم اپنا نقطہ اٹھایا. یقیناً آزاد کشمیر پاکستان شرم آتی ہے، یقین کریں مجھے، وہ یہاں پر بھی بالکل یہیں پر بھی پیٹرن بھی وہی چل رہا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ، مگر آپ کا یہ پروگرام یور برٹن دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ ہر جگہ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک لوگوں کو سوچنے کا موقع دے کیا وجہ ہے کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ آج اس الیکشن اس پارٹی سے الیکشن لڑ رہا، کل وہ جب وہ دیکھتا ہے وہ وننگ پارٹی یا جی آ رہی ہے تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں. تو اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پارٹی کی قیادت کو بھی
کہ یار یہ ان کیسے فیتھفل رہ سکتے ہیں. باپ بنا بیٹا بنے گا, بیٹا بنے گا پوتا بنے گا. غلط ہے یہ کیا سسٹم ہے؟ اگر پاکستان کے اندر آپ آزاد کشمیر کے الیکشن کے آپ دیکھیں, میں کسی پارٹی کا یا کسی ریپرزینٹیو کا کینڈیڈیٹ کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ساری دنیا کو پتہ ہے, جتنے بھی پاکستانی ہمارے کشمیری بھائی ان کو پتہ ہے کہ اگر باپ بنے گا پھر بیٹا بنے گا, پھر بیٹا بنے گا, پھر پوتا بنے گا, پوتا بنے گا, پھر اس کا یا چاچا بنے گا یا ماما بنے گا. ارے خدا را, یہ کس قسم کے, کہ باقی پاکستان کے اندر مرزا صاحب کشمیر آزاد کشمیر کے اندر کیا لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ یہ نہیں, یہ عوام میں تو شعور ہے, مگر نوجوان قیادت کو بھی, یہ آپ کا ہی پروگرام ہے, آپ کے پروگرام سے لوگوں یہ پیغام جا رہا ہے کہ ینگسٹرز کو آگے آنا چاہیے اور بلکہ لانا چاہیے ان کو, اور اس گندی سیاست کو, گندی ڈگر کو, اس کو ختم کرنا چاہیے کہ ہم عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں, یہ اپنے نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں. اور یہ پارٹی قیادت کو بھی, جو پارٹیاں مین اسٹریم پارٹی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اگر یہ کل آپ پہ پارٹی کے کل برا وقت ہے کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوگا, اسے جم کر کے کل دوسری طرف چلا جانا ہے. تو یعنی جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو ٹکٹ ہر پارٹی کو دینا چاہیے اور نظریہ ہی مقدم رکھنا چاہیے. تو یہ عوام کو, یہ آپ کو پیغام, آپ کے پیغام کے توسط سے آزاد کشمیر کے عوام بھی دیکھ رہی ہے, اور یہ عوام کو خود فیصلہ کرنا ہوگا اس الیکشن کے اندر کہ ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے اور ایسے نظریاتی لوگوں کو آگے لے کر آنے جو کشمیر کاز کے لیے, کشمیر کے لوگوں کے لیے, کشمیر کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, اور ایسا ایک معاشرہ قائم کریں جہاں سے ایک اچھی آغاز ہو سکے, ایک اچھی سیاست ہو سکے. اور سیاست کا نام بھی عبادت ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے صرف اپنی ہی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے یا اپنے ہی ایک تسلط قائم کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں. تو یہ چیز کو ختم ہونا چاہیے. 5 سال کے لیے آتے ہیں, 5 سال اپنا کھاتا پورا کر تو اس کے بعد یہ خدا حافظ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اب بھی جب 5 سال 3 سال گزر جاتے ہیں یا 4 سال, when they are stuck into proper politics, جب ان کی مطلب کوئی کمیونٹی کے حوالے سے تھوڑا سا کام اگر شروع ہو تو اس وقت کیا جی الیکشن ٹائم آ گیا, پھر ایسے تو کام تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں نا کہ بس 2 سڑکیں ادھر بنا دی, 2 سڑکیں ادھر بنا دی, 2 کھمبے ادھر لگا دیے تو جی ہاں کیا بات ہے جی, ہمارا دیکھو نا ہمارے منسٹر صاحب نے یہ کیا, ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کیا, ہمارے وزیر اعظم نے یہ کیا. ابھی تو یہ ایسے ملک کس طرح چلتے ہیں؟ اگر 70 سال 75 سال ہو گئے پاکستان کو, اس سے بعد کتنے ملک آئے, ابھی میں کس کا نام لوں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر آن دی ایج آف بیکمنگ سپر پاورز. لیکن ان بیچاروں کی یہی مسئلہ ہے, کبھی تو آٹے کا چکر ہے, کبھی دال کا چکر ہے, کبھی چینی کا چکر ہے. جو میں ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں, جو لوگ یقین کریں, ہمارے جب ہم پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں تو لوگ اتنے مطلب جذباتی ہو کر گزرے, وہ کہتے ہیں کہ یار ان کے بارے میں ہم کیا کہیں. ابھی جب فار ایگزامپل کوئی پارٹی کہتی ہے نہیں جی ہم پارٹی نہیں بنائیں گے, ہم بالکل نئے آدمی لے کے آئیں گے, اگر آپ دیکھیں کسی پارٹی کو تو وہ وہاں سے لوگ جو پہلے پارٹی کے تھے یا جو ڈسکوالیفائی, ان کو اٹھا کر ادھر لے گئے, تو وہی لوگ, وہی جو آدمی تھے وہ وہاں سے شفٹ ہو کر ادھر آ گئے, وہاں سے شفٹ ہو کر وہاں سے, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس اے بگ وشس سرکس. وہ وہاں ہی گھوم رہے ہیں, اسی سرکل کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر اس دروازے سے انٹر نہ ہو تو اگلے دروازے سے تو انٹر ہو جائیں گے نا. تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیان کریں. بالکل شہزاد, آپ نے بالکل یہ اہم نقطہ اٹھایا, اور یہی وہ سوچ تھی جس کو پاکستان پارٹی نے سوچا کہ اگر یہی 2-3 پارٹیوں کا سسٹم رہے گا تو عوام کو یہ ادر چوائس نہیں مل سکی. آپ بی ایس پی نے بھی یہی سوچ کر سیاست میں, آزاد کشمیر سیاست میں جا رہی ہے کہ عوام کو اب چوائس ملے کہ جب لوگوں کو چوائس ہوگی کہ یار انہی لوگوں کو آزمائیں اور لوگوں کو ہم بار بار آزماتے رہیں گے تو پھر بیک ٹو نارمل ہم اسی سچویشن, اسی پوائنٹ پہ دوبارہ پہنچ جائیں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے. وہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب 5 سال کے الیکشن ہوتے ہیں 3 سال تک تو کچھ کرنا نہیں, 2 سال انہوں نے پھر کام کرنا شروع کر دینا کہ بتانا کہ دیے ہم نے یہ ڈیلیور کر کے دیا. Why haven't you done it last 3 years? Why did you left it on the end? کہ آپ نے روڈ بنانا یار پارلیمانی نظام کے لیے نہیں ہے. مرزا صاحب کام ایسے شروع کیے کہ یہاں کے آپ نے ویڈیو وائرل دیکھی تھی پچھلے دنوں میں مینشن کیا تھا, ایسے کام کہ یہاں کا سٹیزن برٹش بورن کو میرپور کے اندر کھڑا کر کے تو انہوں نے جو اس کی حالت کی ہے, کیا یہ کام ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر؟
یہ ہمارے بچوں کو یہ فائدہ مل رہا ہے وہاں پہ جانے کا, اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ان کا جو برج ہے, ان کے ٹائز ہے وہ ختم ہو رہے ہیں, وہ ترکی چلے جاتے ہیں یا دبئی چلے جاتے ہیں یا پتہ نہیں تاج محل دیکھنے چلے جاتے ہیں. ارے کیوں نہ وہ جائیں وہاں جا کے, وہ کیا کریں, مار کھانے کے لیے جائیں. تو یہ اور جب وہاں سے وہ آتے ہیں تو ہماری اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے, وہاں کبھی بھی آپ نے باپ کو گلے میں ہار نہیں ڈالا, کبھی ماں کے پیروں کو قدموں کو چوما نہیں ہے. تو یہ ان کو اب میں کیا کہوں, 1000 بار میں کہہ چکا ہوں, ہار لے کر آگے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ آتے ہیں اپنے مفاد کے لیے 2 ہفتے لگاتے ہیں, 4 ہفتے لگاتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے لوگوں کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسپننگ یو, ان کو دماغ کے ساتھ وہ کہہ رہے. اور جب وہاں پہ یقین کرے, مجھے 1000 آدمی سے میں بات کرتا ہوں اس الیکشن کے حوالے سے نہیں, جنرلی بھی جو لوگ جن سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ جانتے ہیں نا, کہتے ہیں بھائی آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے, کس سے ملنا ہے آپ نے. ان کا جو آگے جو ہوتا ہے نا, وہ جو ڈور مین یا جو ان کے ہوتے ہیں, وہی کہتے ہیں بھائی ان کو چھوڑو, ہم سے بات کرو, آپ کون ہیں. تو یہ تو ہمارے ملک کی اور یہ تو ہمارے لوگوں کی حالت ہے ان دا 20th سینچری. ابھی 2021 بھی آلموسٹ ہاف وے ہو گیا. تو یہ تو ہمارے لوگوں کی حالت ہے. بالکل صحیح ہے شہزاد آپ نے. حالانکہ آزاد کشمیر کی بہت بڑی تعداد برطانیہ میں بستی ہے, اور یہاں کے آپ نظام دیکھ لیں, یہاں کا نظام آپ کے سارے مسائل لوکل سطح پہ حل ہو جاتے ہیں. بلدیاتی جو لوکل کانسل, آپ کو ایم پیز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کیا وجہ ہے ہمارے جو ایم ایل ایز وہاں ہوتے ہیں ان کو ہمیں اٹھاتے رہتے ہیں. یہاں پر ہمارا ایم پی یہاں کو لوکل دیکھیں آرام سے, اس کو کوئی پروٹوکول کچھ نہیں ہے, نارمل ایک آرڈنری لائف. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان سے جو ہمارے ایم ایل اے آتے ہیں یا ایم این اے یا ایم پیز آتے ہیں, ہم ان کو اتنا بڑا پروٹوکول دے کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے. تو کیوں بھائی, آپ کے ٹیکس پے کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر وہ آ رہا ہے کہ آپ کی خدمت کرنے کے, بلکہ یہاں پہ آ کے لوگ اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو جب تک ختم نہیں ہوگی, ہمارا پارلیمانی نظام ہمارا جو وہ صحیح نہیں ڈگر پہ جائے گا جب تک. اور دوسری بات اسی آپ کے اب ضمن میں بات کروں کہ حال ہی پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان نے جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا, جی اسی کو ذمہ بنا کر میں آگے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو بھی اگر سیٹیں الوکیٹ کر دی جائیں تو یہ جو ایم ایل اے جن کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. صاحب ہمارے ساتھ ایک کال ہے تو میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ہیلو جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ہاں جی سر, اج میں ٹی وی ہونے آن کیتا جی, اج دا سبجیکٹ آپ کی جی موضوع اج دا رکھیا. جی اج دا کی موضوع رکھیا سر. آج دا موضوع جڑا الیکشن آ رہے نا پاکستان کے اندر 25 جولائی کو 2021 میں الیکشن آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے یہ پہلی پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو, اس کے حوالے سے 2-3 اور بھی پارٹیاں ہیں جو آ رہی ہیں, تو ان کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے. جی اوکے سر, اوکے تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا, تو جن بھائیوں نے ابھی اپنا ٹی وی آن کیا ہے ان کے لیے میسیج ہے کہ بالکل آپ گھبرائیں. اگر آپ نے آج کا پروگرام مس کر دیا تو فرائیڈے 2 بجے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور جو ہماری سوشل ویب سائٹ ہے کانچی ٹی وی کی, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ وغیرہ, وہاں پہ بھی یہ پورے پروگرام چلتے ہیں. تو آپ یو ول نیور مس اے پروگرام, پوری دیٹ وے انشاءاللہ یو ول گیٹ فل اپرچونیٹی ٹو واچ اٹ اگین اینڈ اگین. جی مرزا صاحب, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا, میں نے 1 اور 2 سوال پوچھنے. اب یہ ایک دوسرے کے باغے ہوئے پھرتے ہیں, کوئی کسی کا آسرا ڈھونڈ رہا ہے, کوئی کسی کا آسرا ڈھونڈ رہا ہے. پی ٹی آئی والے مسلم کانفرنس کا آسرا ڈھونڈ رہے ہیں, مسلم کانفرنس والے پی ٹی آئی کا ڈھونڈ رہے ہیں, پیپلز پارٹی نون کا آسرا ڈھونڈ رہی ہے, نون پیپل پارٹی کا آسرا ڈھونڈ رہا ہے. یہ اب کیا مذاق بن گئی, کہ کیا ہل چل بن گیا ہے کہ اتنی ان کو اپنے آپ پر اتنی نیگیٹیوٹی, اپنے آپ سے یہ اتنے ابھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو جن سے یہ بات بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے, بیٹھنا تو دور کی بات ہے, آج انہوں نے کیا نہیں جی ہم all پارٹیز کے حوالے سے ہم سب ایک ہی بن گئے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو آیا ایک سائڈ پہ کرنا ہے. تو یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا شہزاد, جی کہ یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے. صرف اپنے مفادات کے لیے آپ کو جو اچھا لگے آپ اس کو یوز کر لیں. تو یعنی کہ آپ عوام کے لیے تو آپ نہیں نہ کر رہے, بالکل کچھ نہیں کر رہے, صرف اور صرف آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف اقتدار کی جو منچ پہ وہ آپ ہی بیٹھے, بالکل, اور اس کے لیے آپ کو کسی کے ساتھ جس کا آپ کے نظریاتی مخالف بھی ہے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. تو یہ چیز اب عوام کو سوچ لینی چاہیے
کہ ہم نے کن لوگوں کو منتخب کرنا ہے. تو جو کل جن کو آپ گالی دیتے تھے یا جن کو آپ برا بلا کہتے تھے, جو آپ کے نظریات سے اختلاف کرتے تھے, صرف اور صرف آپ کو ایک سیٹ کے لیے یا چند سیٹوں کے لیے آپ اس سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں, پھر آپ کا نظریہ کہاں گیا؟ بالکل آپ کی پارٹی کہاں گئی, آپ کی سیاست کہاں گئی ہے؟ بالکل. تو دوسری جو ضمن بات میں پہلے بھی کرنے لگا تھا کہ جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اچھا قدم دیا کہ اوورسیز پاکستانی کو, اسی طرح سے اوورسیز کشمیری کو اگر ووٹ کا حق مل جائے, اور جس طرح مہاجرین کی سیٹیں پاکستان کے اندر ہے, اسی طرح دنیا میں برطانیہ میں بہت زیادہ کشمیری رہتے ہیں, اسی طرح اگر ان کے سیٹیں ایلوکیٹ ہو جائے تو جو ہمارے قائدین آزاد کشمیر سے یا پاکستان سے آتے ہیں تو ہمارے لوگ ان کے پیچھے نہ ہوئے, بلکہ اپنی سیاست کو, اپنے لوگوں کو, اپنے دفاع کے لیے, جو خصوص جو یہاں سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ اپنا ڈیفینس کے لیے, اپنی سیکیورٹی کے لیے خود اقدام اٹھا سکتے ہیں. بے شک. تو یہ چیز ہونی چاہیے. تو آپ کے اس ٹی وی کے توسط سے, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ اوورسیز کشمیریوں کو بھی, اوورسیز پاکستانیوں کو بھی سیٹیں الوکیٹ کی جائے, کہ جو آزاد کشمیر اسمبلی کے لیے بھی اور پاکستان کی اسمبلی کے لیے بھی. اب صورتحال ہے مرزا صاحب, اب صورتحال ایسی ہے مرزا صاحب کہ میرے حساب سے, جو میری سورٹ آف اوپینین ہے, شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں فی الحال, کہ ایک پارٹی وہاں پہ بہت مشکل ہے کہ اوور آل کنٹرول لے سکے. تو اس کے حوالے سے شاید اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی امران کے, دیٹس مائی پرسنل اوپینین ہے جو میرا ہے, کہ ایک پارٹی جس طرح نون کی ابھی حکومت ہے شاید ایسے نہ ہو, لیکن کیا اس کی آپ کی رائے اس کے بارے میں؟ آپ والی بالکل, میں آپ کی اس سے بات سے کئی حد تک اتفاق کرتا ہوں. عموماً دیکھا یہ کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, جب بھی سینٹرل کی, جس کی بھی سینٹرل میں گورنمنٹ ہوئی ہے, ہمیشہ ہی جب بھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہو یا گلگت بلتستان میں ہو, تو وہ وجہ بھی ان کی ہونی بھی ایسی چاہیے, کیونکہ جو ان کو ترقیاتی فنڈ ملتے ہیں لوگوں نے اس سے کام کروانے ہیں, ہوتا بھی ایسی ہے. مگر یہ پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی جس کے اندر مختلف جماعتوں کا, مختلف اتحادوں کا عمل دخل ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیسے چلیں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تو بیٹھ بھی نہیں سکتے. مگر جہاں پہ اقتدار کی بات آ جائے وہاں پہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے. اچھا. تو وہ ہوتا, وہ اس وقت نظر آ رہا ہے. ابھی تو وہ دیکھتے ہیں حالات کیا بنتے ہیں, کیونکہ اس وقت تقریباً 4-5 ہفتے موجود ضرور ہیں الیکشن ہونے میں. جیسے جیسے وقت گزرے گا تو وہ پوزیشن واضح ہوتے رہے گی, کہ کئی جگہ تو ایسے بھی ہے کہ ایک پارٹی کے 2-2, 3-3, 4-4 کینڈیڈیٹ بھی ہیں جن کو بھی ٹکٹ کا, اور کوئی ایسے جگہ ہے کہ ایک کنسٹیٹیوئنسی میں 3-3 وہی آدمی 3-3 کنسٹیٹیوئنسی میں کھڑا ہوا ہے یا کھڑی ہوئی ہے. وہ دیکھتے ہیں ابھی حالات کیسے ہیں, کیونکہ ابھی 4-5 ہفتے باقی ہیں, دیکھتے ہیں حالات کیسے. مگر لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ ہنگ پارلیمنٹ بننے کا چلے گی آپ کے حساب سے, جہاں پہ اقتدار کی آپ کی رسا کشی ہو. نہیں, لیکن یہ کوئی 5 منٹ کا فیصلہ تو نہیں ہے, یہ 5 دن کا نہیں, یہ 5 سال کا فیصلہ. 5 سال کے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں گے, یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کبھی چلیں. سیاست بڑی بے رحم چیز ہے, اور اپنے اقتدار کے لیے کوئی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے سیاست کے دل کے اندر کوئی رحم نہیں ہوتا, تو وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار. 5 سال برداشت کر لیں گے, دیکھ لیں گے وہ کیا ہوتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں الیکشن میں ہوتا ہے رزلٹ کیا نکلتا ہے. اچھا. تو یہ ہے. تو بہرحال اس آپ کی اس پروگرام کے توسط سے ایک دفعہ پھر یہ پیغام ہے لوگوں کو, خصوصاً آزاد کشمیر کے لوگوں کو, کہ اس دفعہ ایسے کینڈیڈیٹ کو چنے کہ جو آزاد کشمیر کے لیے عوام سے بہتر ہو, وہاں کے لوگوں کے لیے بہتر ہو, اور لوگوں کو جس نے ماضی میں ڈیلیور کر کے بتایا ہو, اور جنہوں نے نہیں کیا تو لوگ اس کو رد کریں, اور ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو صاف سیاست کر سکیں, اور ایک اچھے معاشرے کو, ایک اچھی سیاست کو, ایک اچھے یعنی ماحول کو پروان چڑھا سکیں, کہ جہاں پر ہر کسی کو جینے کا حق ہو, ہر کسی کو برداشت کرنے کا حق ہو. یعنی کہ یہ بڑا اہم ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ آنے والے الیکشن کے اندر ایک ایسا نظام واضح ہو سکے کہ مرزا صاحب آپ کی دعائیں, ہمارے جتنے ویوز ہیں, میں بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں آمین, کہ شاید آپ کی دعائیں یہ قبول ہو جائیں, اور ہونی بھی چاہیے. آپ بھی دعا کریں اپنی جگہ. لیکن میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتاتا ہوں کہ اگر کرپشن کے حوالے سے بات کریں تو وہاں آپ کو نظر آئے گی, لیک آف ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی. اگر آپ کسی حوالے سے بات کریں, لیگل جو سسٹم ہے پاکستان کے اندر یا پرٹیکولر آزاد کشمیر کے اندر, وہاں پہ آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, تو وہاں بھی آپ کو کرپشن نظر آئے گی. جو بھی ادارہ ہے
एंड मैं दोबारा ये रिफ़र कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल इंडिविजुअल और एनी सिंगल इंस्टीट्यूशन, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ जिस तरह हमें फीडबैक आती है लोगों से कि जो भी इदारा है वहाँ से मोस्ट लाइकली, नॉट 100%, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट, मोस्ट लाइकली वहाँ पे करप्शन इज़ ऑन द राइज, और आज तक वो ख़त्म नहीं आई। चाहे नून वाले आए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों ने हुकूमत की है वहाँ पे, सरदार अतीक साहब ने, राजा फारूक हैदर साहब अभी बैठे हुए हैं, चोई मजीद साहब ने हुकूमत की है, मतलब कोई ऐसा नहीं रहा जिसने हुकूमत नहीं की है। जब वो हुकूमत करने आते हैं 1-2 हफ्ते पहले तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वादे होते हैं कि हमने ये कर देना, वो कर देना, करप्शन तो हमने 24 घंटे के अंदर अंदर, आप देख लेना, हमने करप्शन को ख़त्म कर देना है। ठीक है, जब एक बार वो बन जाते हैं तो वही सिस्टम, वही जो डेली रूटीन है वही फिर चलता है। इसके हवाले से लोग तंग पड़े हुए हैं। हमारे नौजवान, यहाँ से आपने बात तो टच की है कि जी वो वहाँ पे जाके क्या करें, असल वो डरते हैं, देर आर इन फियर। उनके साथ जो सलूक होता है, उनके साथ जो बर्तावा होता है, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, अब पिछले दिनों में आप देखें पाकिस्तान के अंदर देखें, जिस लड़की को इन्होंने अगवा कर दिया और उस बेचारी की बॉडी वहाँ से मिली है, ये यहाँ की लड़की थी, पूरी दुनिया ने उसकी वो वीडियो वायरल देखी है कि वो जब माँ बाप वहाँ पर आ गए तो उस बेचारी को शादी के लिए या जो भी उनका फैमिली अरेंजमेंट से वहाँ पर उनको छोड़ा था, पीछे उसकी बॉडी आई है। तो ये तो हमारे मुल्क का हालत है, तो हमारे बच्चे कहाँ से जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे आज़ाद कश्मीर के अंदर हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए जाते हैं तो वहाँ भी जो उनके साथ सलूक होता है ना, जिस तरह एक हमारे लड़के, हमारे उसने इतना कहा जी मैं ब्रिटिश हूँ, तो उन्होंने सड़क पर वहाँ पे मिरपुर के अंदर, आपने वीडियो भी देखे, पूरी दुनिया ने भी कि उनको उसको जिस तरीके ने उसको उन्होंने थप्पड़ मारे या ब्रिटिश बनाया, उन्होंने कहा ब्रिटिश का आपने नाम लिया है। तो ये तो हमारी पुलिस है, ये तो हमारा लॉ एंड सिस्टम है वहाँ पे भाईजान। ये किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, किस ये कर रहे हैं, ये क्या सिस्टम बना हुआ है वहाँ पे? शहजादा, आपने बड़ा ही अहम नुक्ता उठाया है। जब तक इदारे आज़ादाना काम नहीं करेंगे, हर इदारा अपना काम नहीं करेगा, जैसे आपने करप्शन की बात की, चेक और बैलेंस का निज़ाम नहीं होगा। अगर पहले किसी को प्राइम एग्जाम्पल बनी होती, करप्शन जिसने की उसको पकड़ के उसको करार वाक़ई सज़ा दी होती, तो आज करप्शन करने वाला डरता। पुलिस का निज़ाम आपने बिल्कुल उठाया कि पुलिस का निज़ाम अगर सही नहीं है तो उसके कौन ज़िम्मेदार कौन है। अगर आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का निज़ाम नहीं है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। आपके लोकल बॉडी का निज़ाम अगर सही नहीं तो उसका निज़ाम कौन है। अगर आपका पार्लिमानी निज़ाम ठीक नहीं है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। इसका मतलब निज़ाम के अंदर बिगाड़ है या निज़ाम को चलाने वालों को बिगाड़ है। ये सोचने का मौका है कि हमने किस तरफ डगर जाना है, अपने पाकिस्तान की सियासत को या आज़ाद कश्मीर की सियासत को किस नज़र में। आप ये देखें, इस मुल्क के अंदर निज़ाम है ना, तो हर चीज़ हर इदारा, सऊदीया में देखें सोना वहाँ पे पड़ा हुआ है, हर इदारा अपने तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आपको पूरा निज़ाम ही गंदा हो तो उस गंदे निज़ाम से बदबू तो आएगी। तो इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है या निज़ाम को चलाने वालों को सही होने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ा साहब। मेरा दिल तो करता मैं और भी सवाल आपसे करूं, लेकिन मेरे टाइम मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। आई विश यू ऑल द बेस्ट PSP जो अभी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। आई विश यू एंड योर टीम एंड योर कॉलीग्स एंड योर कैंडिडेट्स ऑल द बेस्ट इन द कमिंग फ्यूचर। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू योर ब्रिटेन, फॉर कमिंग ऑन टू कांची TV, मच अप्रिशिएटेड। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगले 4 प्रोग्राम इसी हवाले से हम करेंगे। बशीर रटवी साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो साबका सदर हैं वो नेक्स्ट वीक आएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नून के और PTI के भी वो भी लाइन अप हुए, वो भी आएंगे, तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, लव, पीस, रिस्पेक्ट फॉर ईच ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय।